कर सकते हैं कि कश्मीर के लोग उन्हें वोट दे सकते हैं। ये जो इमरान खान साहब चैंपियन बनते थे कि वोट खोलो और थैले खोलो, हमारे लोग रीकाउंटिंग की दरखास्तें दे रहे हैं। LA-37 के अंदर जहां 312 वोटों से जबरदस्ती अपना उम्मीदवार जितवाया गया है, 65% वोटर टर्नआउट दे के, जबकि पिछले इलेक्शन में 52% था, और कुछ पोलिंग स्टेशंस में जो नतीजे के वोट हैं वो कास्ट होने वाले वोटों से ज्यादा हैं, और ये सब सबूत रिटर्निंग अफसर को दिए गए, और फिर वो अपने हुजरे में गए और वहां पर पता नहीं क्या हुआ, आके उन्होंने सब दरखास्तें मुस्तरद कर दी। आज क्यों नहीं वो थैले खोले जा रहे? ये इमरान खान जो कहते थे कि हल्के खोलो, थैले खोलो, जहां जहां रीकाउंटिंग की दरखास्त दी गई है, क्यों उसको मुस्तरद किया जा रहा है? चोरी पकड़ी जाएगी। ये आज़ाद कश्मीर के अवाम के मैंडेट पे जो डाका डाला गया है, इसको हम मुस्तरद करते हैं। इसके खिलाफ हम आज़ाद कश्मीर की मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला जिदोजहद भी करेंगे, और पूरे पाकिस्तान में वोट के हुर्मत को जो मुस्लिम लीग नून का बयानिया है उसे कामयाब करेंगे। और कोई मत इस भूल में रहे कि ये जो मकर और चलाकियां डस्के से सीखी गई हैं, जिस तरह डस्के में डाका डाला गया था, कि ये अब चलाकियां चलने दी जाएंगी। और मैं बड़े अदब के साथ ये बात पाकिस्तान के रियासती इदारों को भी अर्ज करना चाहता हूं कि आप किसके साथ हैं? क्या आप रियासत पाकिस्तान के साथ हैं या आप किसी एक सियासी जमात के साथ हैं? ये पॉलिसी की हम नताइज 2007 में देख चुके हैं। जब रियासती इदारे काफ लीग के साथ हुए थे तो उसके क्या नताइज निकले थे। इस वक्त दुनिया चाहती है, अफगानिस्तान के हालात हमारे सामने हैं, पाकिस्तान चारों तरफ से बहरानों के बीच में घिरा हुआ है, और इस सूरत हाल के अंदर अगर रियासती इदारे अपनी गैर जानिबदारी बरकरार नहीं रख सकते तो वो भी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। एक जैसे अभी शाहिद साहब ने कहा, राजा साहब ने कहा कि इंतहाई हसास इदारे के सरबराह के हवाले से जो कुछ मीडिया में आया, ये नाकाबिले तसव्वुर था कि हमारे कौमी इदारे के लोग पैसों के लेन देन में और उम्मीदवारों के खरीदो फरोख्त के अंदर मुलव्वस हों। इसके बाद फेयर एंड फ्री इलेक्शन की क्या गुंजाइश रह जाती है? मैं समझता हूं कि ये शर्मनाक है, और हम इस बात की कतई इजाजत नहीं देंगे कि जो आज़ाद कश्मीर में हुआ है इसका रीप्ले पाकिस्तान के अंदर हो। और मुस्लिम लीग नून और PDM की जमातें इन इलेक्शन के रोशनी में अपना लायामल मुरतब करेंगी, और मैं ये पाकिस्तान के अवाम को रीएश्योर कराना चाहता हूं कि अगले पाकिस्तान के आम इंतखाबात में हर पोलिंग स्टेशन पर हम पहरा देंगे, और अगर किसी ने पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट को चुराने की कोशिश की तो वो फिर पाकिस्तान के साथ बदतरीन दुश्मनी करेगा, क्योंकि उसके जो असरात पैदा होंगे वो फिर कोई संभाल नहीं सकेगा। तो ये एक ऐसी हुकूमत जिसने आज़ाद कश्मीर के इदारों पे हमला किया, राजा साहब ने अभी आपको बताया, वो इमरान न्याजी साहब कहते जी इनकी हुकूमत थी, ये धांधली का शोर मचा रहे हैं। भाई इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवा रहा था, और इलेक्शन कमीशन वजीर कश्मीर अमूर को कहता है आप कश्मीर छोड़ दें, और वजीर आजम पाकिस्तान उसे अपनी छतरी में कश्मीर में ला के पहले से ज्यादा जारहाना तकरीर करवाता है
تو الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے پلے کیا رہ گیا؟ یہ تو وزیر اعظم پاکستان ہے جس نے آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن کو بتا دیا کہ تمہاری یہ حیثیت ہے کہ تم نے اس وزیر کو نکالا ہے، دیکھو میں اس کو لے کر آ رہا ہوں، یہاں پر طاقت میرے افسروں کے پاس ہے، چیف سیکرٹری اور آئی جی کے پاس۔ تو لہٰذا یہ جو آزاد کشمیر پہ حملہ کیا گیا اس حکومت کی طرف سے جس نے پچھلے 3 سالوں میں آزاد کشمیر کی آزادیاں سلب کی، وہ تمام اختیارات جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے ان کو دیے تھے، فائنینشیل اٹانومی دی تھی، ایڈمنسٹریٹو اٹانومی دی تھی، اس کو ریورس کیا گیا۔ سی پیک کے وہ منصوبے جو آزاد کشمیر میں منظور کیے گئے تھے ان کو کینسل کیا۔ کیوں نہیں 3 سال کے اندر میرپور مظفر آباد مانسہرہ موٹر وے کی تعمیر ہونے دی گئی، اس کو روکا گیا۔ تو کیسے آزاد کشمیر کے لوگ ایک ایسی حکومت کو ووٹ دے سکتے ہیں کہ جس نے آزاد کشمیر کے پاور پروجیکٹس کو، آزاد کشمیر کے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کو جو سی پیک کے تحت منظور ہوئے تھے ان پر کام کو ہونے نہیں دیا، ان کو مسترد کیا، اور مسلسل آزاد کشمیر کی خود مختاری کو سلب کیا، اور جس نے کشمیر کو مودی کے ہاتھ میں دیا، اور 2 سال سے سوشل میڈیا کے ٹرینڈ بنانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ کس ملک کا دورہ کیا عمران خان نے کشمیر کا موقف لے کے؟ کس ملک کا دورہ کیا شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ نے؟ ہر جمعے کو ملتان میں اپنے حلقے کے کاؤنسلروں کے ساتھ دائیں بائیں بٹھا کے پریس کانفرنس کرنے سے تو کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ بھئی آپ نے تو مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانا تھا، آپ نے آزاد کشمیر کو مقبوضہ کر دیا۔ یہ بات ناقابل قبول ہے۔ جی کوئی آپ کا سوال ہو؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ بدقسمتی آج ہماری کہ آزاد جموں کشمیر میں الیکشن آزاد نہ ہو سکے۔ اگر کشمیر کے عوام اپنا فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کو اجازت دیں گی، اور ابھی آپ نے وہی سوال ریپیٹ کیا، تو کیا اگر پاکستان یا عمران خان کشمیری عوام کو یہ حق دیتے ہیں تو کیا آپ کشمیری عوام کو حق رائے نہیں دیں گے یا نہیں؟ گزارش یہ ہے کہ ایک تو نابلد آدمی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جس 257 کی وہ بات کرتا ہے وہ پاکستان کے آئین کے اندر ہے، وہ پاکستان کے آئین سے باہر نہیں ہے، وہ دیٹس پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ یہ صرف 73 میں نہیں تھا، یہ 56 میں بھی تھا، 62 میں بھی تھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس سے پوچھیں نا، تم کیا 84,000 مربع میل ریاست کی بات کرتے ہو انڈیپینڈنٹ کی، یا 5,000 میل آزاد کشمیر اور 10,000 مربع میل اس کی ویلی کی؟ تم 15,000 کی بات کرتے ہو یا 84,000 کی؟ تو بات یہ ہے کہ پھر اتنی لمبی بات کرنے کی ضرورت کیا؟ پھر تھرڈ آپشن پہلے ڈال دو، جھگڑا کس بات کا؟ پھر اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اس نے کیا کیا ہے، جو جس طرح شاہد صاحب نے بھی کہا اور ابھی احسن صاحب نے بھی کہا، اس نے کشمیری قوم کو تقسیم کیا۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کو تقسیم کرتا ہے۔ پاکستان پہ اس نے اس کے اقسام کے بیانیے پر پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا ہی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ تقسیم کیا، اس نے کسی کو کہا انڈیپینڈنٹ، کسی کو کہا کیا باہر ریفرنڈم تم نے نہیں کرانا، وہ پلیبسسٹ اقوام متحدہ نے کرانا، تم نے نہیں کرانا، اور یہ تم ادھر کراؤ گے تو یہ جو ہے نا اپنا یہ ریجنل پلیبسسٹ، اسی سے کشمیر کا بیڑا گرک ہونا، یہ وہ کر رہا ہے۔ وہ ایک اس کو لایا گیا اسی ایجنڈے کے لیے، جو شاہد صاحب نے بات کی تھی، انہوں نے بات کی تھی، اس کے پیچھے اس کے موٹیو۔ اور میں آج بھی قومی سلامتی کے اداروں کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کے کچھ بعد میں پتہ چلے گا یہ شخص کون تھا، کہاں سے آیا، کدھر سے، اور ملک کے ساتھ کر کے آ گیا ہے۔ یہ میں نے ان کو بھی منہ پر بات کی، آپ کے سامنے ان کو یہ کہتا ہوں۔ باقی بات یہ جی ہاں، میں تو قائم ہوں، جو احتجاج ہوگا اس کے اندر شامل ہوں گے، یہ ہمارا حق ہے۔ یہ پرائم منسٹر صاحب نے گفتگو فرمائی تھی اور مریم بی بی نے حویلی میں وہی بات کی تھی کہ اگر منڈیٹ چوری ہوا تو ہم شرائع جمہوریت پہ، دستور پہ جو ہے نا، وہ آپ سے پوچھا کہ آپ قائم ہیں؟ جی میں نے عرض کیا نا کہ میں نے کہا تھا یہ عمل ہو جائے، اس کو مسترد کرتے میں پہلے میں سارے ایجوکیشن پہ چلوں گا، اس کو فائنلی کنکلوڈ کروں گا شرائع دستور پر، ٹھیک ہے کروں گا، اور اس کو شرائع دستور میں کنکلوڈ کریں گے، یہ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ ہاں کیوں نہیں دیں گے۔
فرمایا کہ اس نے 7 اداروں کو جوڑے بات میں، تو کوئی ثبوت آپ کے پاس آ چکا ہے ایسا جو آپ اس کا کہہ رہے ہیں؟ کوئی ہم نہیں کہتے، پورا میڈیا کہہ رہا ہے، پورا میڈیا کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ پیسے کے لین و دین کی بات ہو رہی ہے، نام لیے جا رہے ہیں، ہم نام نہیں لے رہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان باتوں کی تردید ہونی چاہیے اگر یہ باتیں درست نہیں تھیں۔ آج تک کوئی تردید نہیں آئی، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اگر ریاست کے ادارے الیکشن کے عمل میں ملوث ہوں گے اور پیسے کی لین دین میں اور لوگوں کو بنانے یا نہ بنانے میں ملوث ہوں گے تو پھر الیکشن میں کیا رہ گیا؟ پھر ووٹ کو عزت دینے کا معاملہ کہاں پر گیا؟ سر یہ میرا کوشچن یہ ہے کہ کل جو چیف الیکشن کمشنر ہے آزاد کشمیر کے، انہوں نے پریس کانفرنس کی تو ہم نے ان سے یہی کہا کہ جو دھاندلی کی شکایات ہے آپ اس پہ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ الیکشن بالکل کلیئر، فری اور ٹرانسپیرنٹ ہے۔ میرے پاس اب تک ایک شکایت بھی نہیں آئی ہے پورے آزاد کشمیر۔ آپ نے ان سے باہر کا میں نے خود نوٹس لیا، 4 پولیس اسٹیشن پہ کچھ بورڈ ادھر ادھر ہو گئے تھے، دوبارہ کا تو وہ الیکشن کمشنر جو ہے نا وہ آپ کی حکومت نے یہاں لگائے تھے چیف الیکشن کمشنر، انہوں نے کہا میرے پاس ابھی تک کوئی شکایت میں جواب دیتا ہوں اس کا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جتنے آپ کے آزاد کشمیر میں زیادہ تر جو کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں وہ پیپل پارٹی کے امیدواروں کے اگینسٹ آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے بھی جو بڑے کینڈیڈیٹس تھے حویلی میں چودھری عزیز صاحب آ رہے ہیں، اسی طرح سے جو ہے نا وہ یہ جو ہے نا آپ کے چراٹ میں، ادھر باغ میں اور بھی جگہوں پہ اس طرح سے پیپل پارٹی کے اگینسٹ۔ میری سن لیں، سوال آپ کا بہت لمبا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ شاہد صاحب نے پہلے کہا ایک ہوتی ہے پری پول ریگنگ، وہ الیکشن کمیشن کے کام کرنے سے شروع سے پہلے ہی ہو جاتی ہے۔ وہ الیکشن کمیشن جب ضابطۂ اخلاق آتا ہے 10 تاریخ کو آیا تھا، اس دن سے اس کا کام سٹارٹ ہوتا ہے، اس سے پہلے الیکشن کمیشن کچھ نہیں کرتا، وہ تیاری کرتا ہے الیکشن کی، تو یہ چوری پہلے ہو جاتی ہے۔ اور آخری دن جو ہے وہ جو جس پہ ووٹ پڑ رہے ہیں تو اس میں ذرا کم ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے 2-3 راتیں پہلے اہتمام ہوتا ہے۔ وہ الیکشن کمیشن کے پاس وہ نہ ذرائع ہیں نہ ان کے پاس وہ ہے کہ وہ ان کا کام ہے، اس کا پریزائڈنگ افسر بیٹھتا ہے یا پولنگ افسر بیٹھتا ہے، وہ الیکشن اس دن کے اندر بیٹھتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں پیسہ چلا جو بنیادی بات ہے، اور اس سے پہلے دیکھیں نا جب آپ کسی کے وزراء توڑتے ہیں کسی حکومت کے سٹنگ گورنمنٹ کے، اور کیا ہوتی ہے دھاندلی، وہ تو الیکشن کمیشن کے بس میں نہیں ہے۔ یا رات کو یہ 2 راتیں جو پہلے پیسے تقسیم ہوتا ہے الیکشن کمیشن کیا کرے گا اس کا؟ اب بات یہ ہے کہ یہ اس لیے یہ دوسری بات، پھر میری بات سن لیں اور میری بات سن لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے اس کا انتخاب کرتا ہے چیئرمین کونسل، ٹھیک ہے؟ یہ ذرا سن لیں میری بات نا، ایک تو آپ انہیں سوال کیا منہ ادھر کر کے دیکھ لیں آپ۔ بات یہ ہے کہ چیئرمین الیکشن کمیشن کا تقرر کرتا ہے جموں کشمیر کونسل کا چیئرمین جو پرائم منسٹر پاکستان ہے، باقی جو 2 ممبران ہیں اس کے آزاد کشمیر حکومت کرتی ہے۔ یہ جو 3 پہلے ہوتا تھا، ایک چیف الیکشن کمیشن، اب ہم نے الیکشن کمیشن بنایا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ آپ کو اب یہ ساری باتیں اس طرح کھل کر کرنا مناسب نہیں ہوتا، اس سے اپنے کپڑے، میں نے پہلے کہا تھا کپڑے اترتے ہیں، تو یہ پہلے ہوگی پری پول ریگنگ اور اس کے بعد جو ہے 2 راتیں پہلے جو ہے۔ دیکھیں میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب اگر کہتے ہیں نا فیئر اینڈ فری الیکشن ہوئے ہیں، آپ ان سے صرف اتنا پوچھ لیجئے کہ جناب آپ کے الیکشن کمیشن نے وزیر کشمیر امور کو کشمیر بدر کیا تھا، کیا آپ اپنے اس آرڈر پہ عمل درآمد کرا سکے؟ اسی کے اندر ان کے اس جواب ہے اس پوری بات کا۔ میں گلگت بلتستان میں خود گیا الیکشنز کے دوران اور ان کے چیف الیکشن کمشنر کو ملا اور ان کو ساری بے ضابطگیاں بتائیں، مجھے کہنے لگے میں کیا کروں جی، میری بات تو چیف سیکرٹری بھی نہیں سنتا۔ تو ادھر بھی یہی عمل ہوگا کہ ان کی بات کسی نے نہیں سنی، وہ اپنا بھرم رکھ رہے ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر آف پاکستان الیکشن کمیشن AJK کے احکامات کی دھجیاں اڑائے گا اس وزیر کو اپنے ہمراہ لا کے، تو اس کے بعد وہ الیکشن کمیشن غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ چلے آخری سوال کر لیں جی۔ آپ کے حلقے کے اوپر پیپلز پارٹی والے جو دھرنا دے کے بیٹھے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی ڈیل کا نتیجہ ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ وہ بھی دھاندلی کی بات کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، تحریک انصاف بھی کر رہے ہیں، کہاں پہ شفافیت؟ جی سارا حملہ مجھ پر ہی ہے نا، ساری ڈیل میں ہی کر رہا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا جی وہ پیپلز پارٹی سے آئے،
ابھی آپ یہ الٹی بات میرے پر ڈال رہے ہیں کہ جی یہ یو پیپلز پارٹی آ رہی ہے، اس کو چھوڑ دیں. اور میں آپ کو مجھے آپ کی سوال کا بھی پتہ ہے، اس کے پیچھے بھی پتہ ہے، تھوڑا بہت میں بھی جانتا ہوں، میں ادھر ہی رہتا ہوں، اسی ملک میں رہتا ہوں. سن لینا میری بات، اور دیتے رہتے ہیں یار، نوٹ کرنا دیں. یہ دیکھیں، یہ جو شفافیت کی بات تھی نا، شفافیت کی بات ابھی کی تھی اگر تینوں جماعتیں ہی دھرنے دے رہی ہیں تو شفافیت کہاں رہی؟ بات تو وہی ختم ہو جاتی ہے. جی انتہائی اہم سوال ہے، ذرا غور سے سنیے گا. 5 اگست 2019 کے بعد جو مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر میں حالات پیدا ہوئے ہیں، لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف بسنے والے کشمیری اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے یہ بات عام ہے کہ آپ لوگوں نے آپ کی مرکزی قیادت میں راجہ فاروق حیدر خان صاحب اور آزاد کشمیر کی حکومت کو روکا ہے کہ آپ 5 اگست 2019 کے بعد مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نہ نکلیں اور مودی کے ان اقدامات کے خلاف یہاں پہ مظاہرے نہ کریں. اس بارے میں ذرا بتائیے. یہ 5 اگست کے بعد آپ پوری حکومت پاکستان کے وزیروں کے بیان، پرائم منسٹر کے بیان دیکھ لیں، آج تک ایک دفعہ بھی اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل ریزولوشن کا ذکر نہیں کیا گیا. مجھے آپ کو ہی بیان دکھا دیں دونوں افراد کا. صرف ایک جماعت نے بار بار اس کی بات کی ہے کہ ہم ان ریزولوشن سے ہٹ کر کوئی حل بھی کشمیر کا قبول نہیں کریں گے. یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ صوبہ بنایا جائے گا اور ہندوستان سے بات چیت ہوگی اور 370 کی کوئی بات نہیں ہے، 35A بڑا میٹر کرتا ہے. ایک جماعت نے پاکستان میں صرف بات کی ہے، مسلسل بات کی ہے اور آج تک بات کرتے ہیں اور مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے. یہ چٹھی ہے میرے پاس، الیکشن کمیشن کی ہے. یہ وزیر اعظم پاکستان پر براہ راست الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے. اس کی یہ چٹھی ہے نا، میں نے تو نہیں لکھی، انہوں نے لکھی ہے مجھے. یہ ہے یہ چٹھی جس میں وزیر اعظم پاکستان پر براہ راست الزام لگایا جا رہا ہے کہ ممبر کے جلسے سے کیا کہ فلان جگہ یہ کیا، فلان جگہ یہ کیا. اب بات یہ ہے اس کو کیا، کس کو فیئر الیکشن کیا بولے، کون بولے گا اس کو فیئر الیکشن، کون کہتا ہے؟ وہ جو دیکھیں بات یہ تھی، آپ کر دیں. چلیے دیکھیے، وہ جو بیان ہوا ہے ہم نے ان سے ایکسپلینیشن مانگی ہے، اگرچہ میڈیا میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ ہوا، لیکن مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل کے طور پہ میں نے ان کو ایکسپلینیشن کا نوٹس دیا ہے. اور ابھی آپ نے جو سوال کیا کہ مسلم لیگ نون نے کیا کیا، مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کی آواز مسلم لیگ نون نے ہی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اٹھائی. آپ کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ 5 اگست 2019 کے بعد مریم نواز صاحبہ کشمیر کے عوام سے یکجہتی کے لیے مظفر آباد آ رہی تھیں اور اس یکجہتی کے اظہار کے لیے روکنے کے لیے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا ایک رات پہلے. اور مسلم لیگ نون نے پھر بھی بھرپور احتجاج کیا مظفر آباد میں، اور ہم نے قومی اسمبلی میں حکومت سے مطالبہ کیا تھا، یہ ریزولوشن میں شامل ہے بات کہ حکومت پاکستان کشمیر کے اوپر اسلامی ممالک کے سربراہوں کا خصوصی اجلاس بلائے گی 2 سالوں میں. یہ سربراہی اجلاس تو چھوڑیں، وزراء خارجہ کا اجلاس چھوڑیں، سیکرٹری خارجہ کا اجلاس چھوڑیں، چپڑاسیوں کا اجلاس بھی نہیں بلا سکے. یہ کیا بات کرتے ہیں کہ کشمیر کے لیے کیا کریں گے. ابھی یہ وزیر خارجہ صاحب امریکہ سے آئے تو کہتے میں ایک نقشہ لے کر آیا ہوں، میں وزیر اعظم سے بات کروں گا. بھئی آپ 2 سال سوتے رہے. اب عمران خان کہتا ہے کہ میں کشمیر کا سفیر بن کے نکلوں گا. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اسرائیل اتنی بڑی طاقت ہے، اس نے مقبوضہ فلسطین پہ جارحیت کی، سینسرشپ نہیں لگا سکا. وہ خبریں دنیا میں گئیں، پوری دنیا اسرائیل کے خلاف رایامہ اٹھ کھڑی ہوئی. بھارت نے 2 سال سے مقبوضہ کشمیر میں سینسرشپ لگائی ہوئی ہے. عمران نیازی اور اس کی حکومت بتائے، ہم نے بار بار یہ بات اٹھائی ہے کہ آپ کیوں نہیں مقبوضہ کشمیر سے سینسرشپ اٹھوا سکے.
آپ کیوں نہیں سفارتکاری کر سکے اس بارے میں؟ کیوں نہیں آپ بین الاقوامی وفود بھیج سکے مقبوضہ کشمیر جو وہاں جا کے ان کی حالت ذات دیکھیں؟ اس لیے کہ یو آر اے پارٹنر ان دس کرائم. آپ سے دو سوال ہے سر، جناب پرائم منسٹر آپ سے دو سوال ہیں، اس کا آپ وضاحت فرما دیجیے. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت کو ایک بہت مضبوط اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا آنے والی حکومت کو. 2011 اور 2016 میں جس طرح کی اپوزیشن تھی، جس طرح کے مثالی تعلقات تھے، ہمیں وہ اپوزیشن کہیں اسمبلی میں دکھائی نہیں دی. کیا متحدہ اپوزیشن اسمبلی کے اندر، بائی کی تو آپ نے بات کی، اسمبلی کے اندر اپنے وجود کا احساس دلائے گی؟ ابھی مخصوص نشستیں اور ریزرو سیٹ سے آپ بہتر سمجھتے ہیں، ان پہ بھی ابھی انتخاب ہوگا، اس میں متحدہ اپوزیشن کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس کے ذرا وضاحت فرما دیجیے. ایسا ہے کہ ابھی تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کرنا کہ کون کون لوگ منتخب ممبر ہیں ہوگا، اس کے بعد ان کا حلف ہے، پھر اسپیشل سیٹوں کا الیکشن ہے، دوسرا تیسرا. تو ابھی تو وہ مرحلہ ہی نہیں آیا. ابھی تو ایک حلقے میں انتخاب بھی ہونا باقی ہے، باقی حلقے میں جی ہو جائے گا نا. اس کے بعد جب ہو جائے گا تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ پھر پارٹی بیٹھ کر فیصلہ کرے گی اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بھی کہ ہمارا کیا رول ہوگا، کیسے کریں گے، کیا کریں گے. کیا اس ملک کو سنگل پارٹی کے طور پر اس ملک کو ان کے حوالے کر دینا ہے، یا دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر جو ہے اس فیشزم کو جو ہے یہ روکنا ہے. ایک فیشسٹ گورنمنٹ اس کے پاکستان میں چل رہی ہے عمران خان کی قیادت میں، تو یہ فیصلہ کریں گے. اور کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ اپوزیشن کا کردار جو ہے، اب دیکھیں نا، بات یہ ہے، میں عرض کر میری اپوزیشن کا یہ کام نہیں تو ہر وقت کسی کو گالیاں نکالنا ہوتا ہے، مطلب ہے یہ بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جو معاملات ہوتے ہیں، یہ جو ایشو ہے نا کشمیر کا، یہ بڑا نازک ہے. کشمیر کا الیکشن یہ چھوٹا الیکشن نہیں تھا، یہ اپنے نزاکت کے اعتبار سے بہت بڑا الیکشن ہے. اس میں بہت ساری باتیں کھلی ہیں اور بہت ساری جو ہے نا مایوسیاں پھیلی ہیں. میرے جیسا آدمی، یعنی ایک بالکل سٹانچ آدمی جو ہے نا، وہ بھی ہل گیا ہوا ہے کہ مجھے میرے حق نہیں دے رہی ہے حکومت کرنے کا. تو یہ بعد میں بیٹھ کر بات کریں گے، یہ ابھی قبل از وقت ہے ساری باتیں. سید مشرف کاظمی نام ہے سر، A1 TV سے. سر یہ بتائیں، آپ نے گلگت بلتستان میں بھی کامیاب جلسے کیے، وہاں پر بھی آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی، وہاں پر آپ نے احتجاج بھی نہیں کیا. یہاں پر بھی مسلم لیگ نے تاریخ ساتھ جلسے کیے، یہاں پر بھی سر آپ کو کامیابی حاصل نہیں کی. تو اس کے اوپر سر آپ کیا کہیں، آپ کا اگلا نئے عمل کیا ہو؟ دوسرا سر یہ بتا دیں، راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب نے مفاہمت کی پالیسی 5 سال اختیار کی ہے، کوئی یہاں پر فساد والی ایسا کوئی نہیں ہوتا. اس کے اوپر سر آپ ان کو کریڈٹ دیں گے؟ ان کے لیے آپ نے دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر دونوں جگہ مسلم لیگ نون کی جو حکومتیں تھیں، راجہ فاروق حیدر صاحب کی اور حافظ حفیظ الرحمان صاحب کی، ان کی قیادت میں تاریخی ڈیولپمنٹ، بہترین گورننس اور بہترین امن عامہ ہوا. اور اگر میرٹ کے اوپر یہ صاف اور شفاف الیکشن ہو، ڈیموکریسی کا اصول یہ ہے کہ جس کی کارکردگی ہوتی ہے اس کو ری الیکٹ ہونے دیا جاتا ہے. 2018 میں پاکستان کے عوام سے یہ حق چھینا گیا. مسلم لیگ نون کی حکومت نے تاریخی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. یہ 70 سال میں کسی حکومت کے 5 سال میں اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جتنی مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئی. بجلی کا بحران ختم ہوا، سی پیک آیا، دہشت گردی ختم ہوئی، معیشت بحال ہوئی، لیکن ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا. گلگت بلتستان کے اندر مثالی تاریخی ڈیولپمنٹ ہوئی، ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا. آزاد کشمیر کے اندر ہر شخص مانتا ہے کہ راجہ فاروق حیدر صاحب کی قیادت میں بہترین حکومت، ڈیولپمنٹ، گورننس اینڈ پیس، ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، اس کو دوبارہ نہیں آنے دیا گیا. لہٰذا اب یہ سب چیزیں ہمارے اس بیانیے کو تقویت دیتی ہیں کہ ہم نے ووٹ کی عزت کی فیصلہ کن جنگ لڑنی ہے اگر پاکستان بچانا ہے. اور انشاءاللہ اس جنگ کو ہم جیتیں گے، پاکستان کے عوام کے ساتھ، جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ، گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ مل کر جیتیں گے، کیونکہ یہ ہمارے آنے والے نسلوں کی جنگ ہے، یہ اس ملک کے مستقبل کی جنگ ہے. رات کو وہ میں ایک جگہ گیا ہوا تھا تو وہاں مجھے اطلاع ملی
تو پھر وہ یہی ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا اور جن لوگوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو دے ول بی ٹیکن ٹو ٹاسک. اور local journalists not allowed to ask a single question to Prime Minister of Pakistan. Is this a good policy for Kashmiri journalists? Is this a good policy for Kashmiri people? And sir, آج ہمارے پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وزیر پاکستان سے سوال پوچھیں کہ انہوں نے یہ دھاندلی کیوں کروائی. آپ جب آپ نے ہولڈ کیا ہے پرائم منسٹر کا عہدہ, جب آپ مظفرآباد آتے تو لوگوں کے لیے جرنلسٹ کا سامنا کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہوتے, تو ہم کیسے پوچھیں گے پرائم منسٹر. میں نے آپ کو, میرا خیال ہے وہ جو ادھر اسلام آباد میں بیٹھے ہیں نا, میں نے ان کی طرف تھا کہ وہ پوچھیں ان سے, تم کو بلاتے ہیں, آپ کی طرف میرا اشارہ نہیں تھا. یار وہ خود ہی مانتا ہے, وہ کہتا ہے پتہ ہی کیا سوال کریں گے مجھ سے, اب آپ کیوں میرا منہ کھلوانے لگے ہیں. نہیں, ہم نے جنرلی یہ پک اینڈ چوز نہیں, ہم کلیت ترداشت کے ٹوٹل جو ہے نا سارے الیکشن کے پروسیس کو مسترد کریں گے. تھینک یو ویری مچ.